अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने इस कोर्स का इंट्रोडक्शन लिया था और उसमें मैंने आपको इस कोर्स के बारे में बताया था कि दिस कोर्स इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 BS लेवल कोर्सेज। और बुनियादी जो बातें हमने की थी कि इसमें हम कोर्स में सबसे पहले ऊप, उसके बाद दूसरे नंबर पर डाटा स्ट्रक्चर्स, और अगर तो वक्त मिला तो हम फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो उस पर मैंने फिर आपको थोड़ा सा ऊप के ऊपर रोशनी डाली, ऊप के बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा समझाया, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्लासेस वगैरह के, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। उसके बाद फिर हमने छोटे से कुछ 2-3 कोड्स देखे थे और हमने कोशिश की थी कि हम जो है उनको उसको हमने चलाया और फिर हमने देखा कि उसमें हमने उसके आउटपुट से हमने कुछ अंदाजे लगाए कि हाउ दीज क्लासेस एंड दीज स्ट्रक्चर्स वर्क। अब जो है थोड़ा सा इस लेक्चर में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और जो ऑनवर्ड जो चीज़ें हमने पढ़नी हैं उसका थोड़ा सा एक आइडिया हम देंगे। तो वी स्टार्ट विद बेसिकली टुडे विद स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस। इसका थोड़ा सा हम सिंटैक्स देखेंगे और क्लासेस का, और उसके बाद छोटे छोटे कुछ स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ कोड्स जो हैं दैट वी विल ट्राई टू स्टडी एंड सी द आउटपुट ऑफ दो स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ कोड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना जी। सो लेट्स स्टार्ट विद, तो हमने स्ट्रक्चर जो है BS में पढ़ा था एज आई एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट लेक्चर एज वेल कि दिस इज बेसिकली अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये C++ में यूज़र खुद डिफाइन करता है और जो है उसमें एक हमने इस स्ट्रक्चर में अभी एक कार का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हम कार का मॉडल नंबर दे रहे हैं, पार्ट नंबर और उसकी जो कॉस्ट है उसकी डाटा टाइप हमने फ्लोट रखी है। और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन हमने सिर्फ सिंप्लिसिटी की खातिर सिर्फ इन 2-3 चीज़ों पर ही इक्तिफा किया है और सिर्फ यही एक्सप्लेन इसमें हम करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें सिर्फ स्ट्रक्चर जो है, जो स्ट्रक्ट है वो C++ का वो समझ आ जाए। फिर हम देख आए हैं BS में, आप देखते हैं कि जब हम जब किसी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट हमें बनाना होता है तो हम उस स्ट्रक्चर का नेम और द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे फिर हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि जब तक ऑब्जेक्ट किसी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का नहीं मानता तब तक वो जो स्ट्रक्चर होता है या अगर आगे जाके क्लास की कोई डेफिनेशन होती है तो इट टेक्स नो मेमोरी। ठीक है ना जी, मेमोरी नहीं ली जाती अनलेस एंड अनटिल के जब आपका क्या हो जाए, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। जैसे हम जब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया तो अब वो ऑब्जेक्ट मेमोरी लेगा इन 3 वेरिएबल्स की। और हमने बात की थी कि अगर तो लेट्स से अगर आपका इंट जो है वो किसी कंपाइलर पे 8 बाइट्स लेता है, पार्ट नंबर 8 इंटीजर है वो लेता है, फ्लोट लेट्स से 32 बाइट्स अगर लेता है, तो दिस इज़ 48 बाइट्स का रफली स्पीकिंग वी कैन से एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में बन जाएगा, प्रोवाइडेड कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी स्ट्रक्चर का या क्लास का। तो उस नॉलेज को ज़हन में रखते हुए अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया सुजुकी, और सुजुकी का डॉट ऑपरेटर हमें पता है जिससे हम फिर उसका जो इंटरनल मेंबर होता है उसको एक्सेस करते हैं और उसमें वैल्यू देते हैं। या आप इनपुट भी कर सकते थे और डायरेक्ट भी दे सकते हैं, वेरिएबल के ज़रिए भी दे सकते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम इस सिंपल प्रोग्राम में डॉट ऑपरेटर से इन तीनों की जो इसी सेम ऑब्जेक्ट के 3 एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करके उनको वैल्यूज़ दे रहे हैं और फिर उन्हीं 3 वैल्यूज़ को हम प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिससे हमें सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर वर्किंग कैसे होती है उसका अंदाज़ा हमें इससे हो जाता है। फिर सिंपली अगली एक एग्जांपल क्लास की मैंने यहाँ दी हुई है, वो इस तरह से कि क्लास का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन क्लास की मिसाल आपको दी थी कि ह्यूमन जो होता है वो एक इनकैप्सुलेशन के ज़रिए मैंने समझाया था कि उसकी जो है ना अपनी एज हो सकती है,
اس کا فون نمبر ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں اس کی جو ہے نا پرسنل ڈیٹا ہے اور یوزولی اس کو ہائڈ کیا جاتا ہے اور اس لیے اس کو ہم جو ہے نا عموماً جو ہے پرائیویٹ سیکشن میں رکھتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ ہم نے پرائیویٹ سیکشن میں کلاس کی ان کو رکھا ہوا ہے. اور یوزولی ہمارے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں کلاس کے وہ پبلک ہوتے ہیں, الا ماشاء اللہ کو بیہیویئر بھی ہمارا ہو سکتا ہے جو پرائیویٹ ہو. جیسے مثال کے طور پر میں نے لاسٹ لیکچر میں اسموکنگ کی مثال دی تھی کہ سم پیپل یا سم ہیومنز ڈو اسموکنگ بٹ دس فنکشن از بیسیکلی ہڈن فرام دیئر پیرنٹس اور فرام آؤٹ سائڈ ورلڈ. کچھ لوگوں کو انہوں نے صرف اسموکنگ کی رسائی دی ہوتی ہے, ان کے یار دوست جو فرینڈز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے صرف, تو وہ آگے پھر اسی گروپ میں ایک فرینڈ کلاسز کا اور فرینڈ فنکشن کا تصور آئے گا. تو انشاءاللہ وہاں پہ پھر اس چیز کو بھی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں لیں گے اس بات کو بعد گیف. لیکن یوزولی ہمارے جتنے جو ممبر فنکشنز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس پبلک ہوتے ہیں, یعنی ایکسیس اسپیسیفائرز ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے تھے. یعنی آؤٹ سائڈ ورلڈ, یعنی مین از این آؤٹ سائڈ ورلڈ, تو وہ پبلک جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ مین سے ایکسیس کر سکتے ہیں. یعنی جتنے بھی فنکشن اگر یہاں لکھے ہیں آپ نے, یا اگر کوئی ڈیٹا ممبر بھی جو آپ پبلک رکھنا چاہتے ہیں, مے بی نیم آپ رکھنا چاہیں کیونکہ نیم آپ چاہتے ہیں کہ نیم باہر سے بھی ایکسیس ہو کے کو ویزیبل ہو, تو ٹھیک ہے رکھ لیں. یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نیم بھی پرائیویٹ رکھوں گا میں, لیکن اس کو میں سیٹ نیم کے ایک فنکشن کے ذریعے اور سیٹ نیم کو میں پبلک رکھ کے اس کے اندر میں جو ہے نا ایک بندے کا نام جو ہے وہ سیٹ کروں گا. تو بہرحال یہ سیٹ اینڈ گیٹ فنکشنز آپ بی ایس لیول میں پڑھ چکے تھے کہ سیٹ فنکشنز یوز کرتے ہیں ہم ٹو سیٹ دا ویلیوز آف دا کلاس, یعنی اس کے ممبرس کی یا ڈیٹا ممبرس کی ڈیٹا کو سیٹ کرنے کے لیے. اور گیٹ فنکشن آپ نے اس لیے پڑھا تھا کہ اس سے ہم ویلیو گیٹ کر لیتے ہیں, آؤٹ پٹ آ جاتی ہے اسکرین پہ. یوزر کو ہم جو ہے اگر کوئی ریزلٹس دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے ہم شو فنکشن, شو ڈیٹا کا فنکشن یا گیٹ ڈیٹا کا فنکشن وغیرہ اس طرح کے فنکشنز ہم جو ہے وہ یوزولی لکھتے ہیں. اب جو یہاں پر ہے کانسیپٹ اس کوڈ میں, تو اس کوڈ میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس میں بھی ہم نے ایک ہیومن کلاس ہے اور اس میں ہم نے جو ہے کچھ چیزیں رکھی ہیں اور اس کا جو ہے نا جو آبجیکٹ ہے, جیسے ہم نے اسٹرکچر کا آبجیکٹ اوپر بنایا تھا یہاں پر اس کار کے اسٹرکچر کے اگینسٹ, تو آگے ہم نے اسی کلاس ہیومن کے لیے ہم نے جناب کیا کیا ہوا ہے, اسی کے لیے ایک آبجیکٹ بنایا ہے سلیم کے نام سے اور دوسرا آبجیکٹ علی کے نام سے بنایا ہے اس ہیومن کلاس کا. اور ادھر بھی وہی تصور ہے کہ میموری از ایلوکیٹڈ ناؤ, ٹھیک ہے نا جی. مطلب پہلے اس سے پہلے کلاس از لائک ہم نے کہا تھا اٹس لائک بلو پرنٹ یا اسکیچ آف سم تھنگ وچ از ٹیکنگ نو میموری, یا اردو میں جسے ہم کہتے ہیں کسی چیز کا خاکہ, یعنی وہ خاکہ کسی چیز کی میموری نہیں لے رہا تھا لیکن اس کی فزیکل ایگزسٹنس جب ہوتی ہے, جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ایک نقشہ ہے, تو نقشہ ایک خاکہ ہوتا ہے, اسکیچ ہوتا ہے کسی چیز کا, لیکن اس نقشے کو آپ فزیکلی اس کی شکل دیکھنا چاہیں تو پھر آپ کو حیات آباد میں یا کسی ٹاؤن میں اس کے اگینسٹ ایک گھر بنانا پڑے گا, تو وہ گھر زمین پکڑے گا, میموری ہے. ہاں زمین کو آپ میموری لے لیں اور میموری میں پھر وہ کوئی کنال کا زمین جو ہے وہ خاص ایک ایریا پکڑتا ہے, اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہر جو چیز زمین پہ آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایڈریس بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہم نے جو ہے نا تھوڑی سی لاسٹ لیکچر میں ڈسکس تو ایبسٹریکٹ لیول پہ کی تھی. اب تھوڑا سا ہم آہستہ آہستہ اس کو کوڈ کے انداز میں بھی ذرا سا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, یہی جب آپ نے دو آبجیکٹ بنا لیے تو دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ میموری آپ نے پکڑ لی. پھر آپ سلیم کے لیے سیٹ ڈیٹا کال کر کے 66 بھیج رہے ہیں, جو کہ سیٹ ڈیٹا کا فنکشن میں 66 یہاں کاپی ہو جائے گا, اور پھر آپ اندر سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں کہ یہ 66 کاپی ہو جائے ایج میں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کس کی ایج ہے؟ تو یہ بیسیکلی سلیم کے ایج کا ذکر ہے, کیونکہ آپ نے ڈاٹ آپریٹر کے لیفٹ پہ آبجیکٹ سلیم یوز کیا ہوا ہے, لہٰذا وہاں پہ جب ایج ایکسیس ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی سلیم کی ایج ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب کل کو جب یہی آپ فنکشن علی ڈاٹ سیٹ ڈیٹا کے لیے کال کریں گے, تو اب یہی فنکشن جب کال ہوگا دوبارہ 46 جب پاس ہوگا تو وہاں پہ 46 کاپی ہو جائے گا ایج کی, لیکن کس کی ایج میں؟ بیسیکلی علی کی ایج میں, کیونکہ یہ علی ڈاٹ آپریٹر آپ نے جو ہے نا اس کے لیفٹ پہ لگایا ہوا ہے, اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے کمپائلر کو کہ بھئی میں نے کس کا ایج جو ہے نا ان دونوں لائنوں کے چلنے پر یہ ایک ہی لائن چلے گی, تو اس کو پتہ ہے
कि मुझे कौन सा एज अपडेट करना है। और सिंपली फिर वही शो डेटा है उन्हीं चीज़ों को जो आपने अभी इसमें भिजवाई हैं। तो सलीम के लिए शो डेटा जब कॉल होता है तो उसमें सलीम की एज को प्रिंट किया जाता है, और यही लाइन जब अली के लिए चलती है तो फिर यहाँ पे ये प्रिंट करती है एज इज़, और एज प्रिंट हो जाएगा आपका 46 अली के लिए, और इससे पहले प्रिंट हुआ होगा 66 जो है वो सलीम के लिए, ठीक है ना, जो आपने ऊपर सेटिंग की हुई है यहाँ पे। तो ये बेसिक एक कोड आपको मैंने क्लास का दिखा दिया, क्लास की वर्किंग आपको समझ आ गई। अब देखें, आप गौर करें, आपने चूंकि पब्लिक बनाया हुआ था इन दोनों चीज़ों को, तो इन पब्लिक का मतलब है आप इन दोनों फंक्शंस को बाहर आउटसाइड द क्लास यानी मेन से एक्सेस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सलीम डॉट सेट डेटा का फंक्शन, गेट शो डेटा का फंक्शन, ये सारे आप कॉल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप कहीं भी इस एज को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली मेन में, ठीक है ना जी। यानी अगर आपने कहीं इस जगह, इस कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इस जगह डॉट ऑपरेटर से मसलन कहीं ये लाइन लिख दी ना कि सलीम और डॉट ऑपरेटर एज इज़ इक्वल टू 15, तो ये जनाब सीरियस किस्म का मिस्टेक है। एक एरर आपको आएगा, एक्सप्रेस आपको एक्सेस ही नहीं है सलीम एज की आउटसाइड द क्लास, क्योंकि वो प्राइवेट है और आप मेन जो है ना इट्स एन आउटसाइड द क्लास बॉडी, ये क्लास से बाहर है, और यहाँ पे आपको प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह के काम आप जो है क्लास में से बाहर नहीं कर सकते जिन चीज़ों की आपको इजाज़त नहीं है। तो बाद ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, होंगी भी शायद, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। अच्छा, ये जनाब आप पढ़ लेना, फिर खुद ही स्लाइड्स आपके साथ शेयर होंगी। ये जितनी बातें मैंने की हैं उसी की जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो इस जो है ना इन स्लाइड्स में दी हुई है, तो इसको आप आराम से फिर खुद पढ़ भी सकते हैं। अच्छा जी, अब एक जो तस्वर है हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में भी कि फीचर ऑफ ऊप इज़ डाटा हाइडिंग। तो डाटा हाइडिंग, ठीक है ना जी, और डाटा हाइडिंग जो है ना मैंने आपको अगर याद हो तो समझाई थी कि अगर आपके पास जनाब एक क्लास है और इनकैप्सुलेशन जैसे हम पढ़ते हैं ना और इसके अंदर जनाब एक ये पोर्शन है, और हमने कहा था कि ह्यूमन की अगर ये क्लास है तो ह्यूमन का डाटा आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर है उसका हाइड कर सकते हैं, उसकी एज है, उसकी सैलरी है, ठीक है ना जी, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली डाटा पार्ट है जो कि प्राइवेट पार्ट इस कैप्सूल के इनर लेयर के अंदर होता है, और ये जो आउटर लेयर के अंदर है इसमें यूजुअली हम पब्लिक पार्ट की चीज़ें लिखते हैं जो पब्लिक होती हैं, ठीक है ना जी, यानी जो आउटसाइड वर्ल्ड इस लेयर के ज़रिए इस लेयर में आ सकता है, लेकिन सिर्फ इस लेयर के लोगों को एक्सेस फिर होता है इस लेयर में घुसने के लिए। लिहाजा ये एक बेहतरीन डायग्राम होती है, इनकैप्सुलेशन को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो उससे वो तस्वर एक्सप्लेन हो जाता है। और वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कैप्सूल का जो तस्वर है, कैप्सूल और जो टैबलेट होती है आपके पास खाने के लिए जो डॉक्टर आपको लिखता है, तो उसका फ़र्क जो मैंने समझाया था वही फ़र्क अगर आप जहन में रखेंगे तो ये आपको ये जो रियल तस्वर है ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो इससे जनाब आपको ये पता लगा कि जनाब डाटा हाइडिंग में डाटा जो है वो हाइड होता है यूजुअली आउटसाइड वर्ल्ड से, और जनाब आपका जो प्राइवेट पब्लिक सेक्शन है वो यूजुअली अपर लेयर में होता है जिसको लोग एक्सेस बाहर से पब्लिक डाटा को कर सकते हैं। So the primary mechanism for hiding the data is to put it in the class and make it private, ठीक है ना जी। तो प्राइमरी पर्पस क्या है कि हमने जनाब डाटा को हम जिसको हाइड करना है उसको हम प्राइवेट रखें, एंड प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ मेंबर फंक्शंस कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास, जो कि अभी आपने देखा पिछले कोड में कि आपने विद इन द क्लास इस फंक्शन के अंदर आके आपने इस प्राइवेट डाटा एज को एक्सेस किया, बाहर यहाँ से नहीं एक्सेस कर सकते थे आप, ये वो बात कर रहा है। एंड पब्लिक डाटा मेंबर्स ऑफ द मेंबर फंक्शंस ऑन द अदर हैंड आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, जैसे हमने पिछले कोड में देखा कि ये जो फंक्शन हैं आपके शो डेटा है या सेट डेटा है, तो चूंकि ये पब्लिक थे तो इसको आपने यहाँ से कॉल डायरेक्टली कर लिया, आप यहाँ भी आ गए कॉल, और एक कॉल लेके आप यहाँ भी आ गए। तो ये जो चीज़ें हैं इससे क्लियर हुआ कि ये पब्लिक चीज़ें हैं, ये लोगों को यानी व्यूएबल हैं, वो इसको बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक और तस्वर जो फिर क्लासेस में आता है
آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اور وہ تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا بھی، آپ نے بی ایس لیول میں ڈسکس کیا ہوگا، دیٹ از اباؤٹ کنسٹرکٹر. تو کنسٹرکٹر آپ کو پتہ ہے کہ اٹ از بیسیکلی یوزڈ ٹو انیشلائز دا ڈیٹا آف اے کلاس. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اب انیشلائز دا ڈیٹا، انیشلائزیشن، ٹھیک ہے نا جی، آف کلاس ڈیٹا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہمیں یہ کیوں ہم یہ کنسٹرکٹر ایک فنکشن بنا کے ہم اس کو کیوں کلاس میں بنانا چاہتے ہیں، ضرورت کیا ہے، یہ انیشلائزیشن ہمیں کیوں کرنی ہے پہلے؟ تو دیکھیں، اس کو ریئل لائف سے پہلے تصور سے سمجھے تو پھر بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیے، میں پیدا ہوا تھا ایک دن، آپ بھی پیدا ہوئے تھے. میں کیا ہوں؟ میں ہیومن کلاس کا آبجیکٹ ہوں. تو میں ہیومن کلاس کا اگر ایک آبجیکٹ ہوں تو میرے آبجیکٹ کے اندر میری ہیومن کی میری ایج بھی تھی، میں نے ابھی بتایا آپ کو، میرا کوئی ویٹ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح میرے کچھ فنکشنز ہوں گے، سلیپنگ، ٹھیک ہے نا جی، واکنگ وغیرہ. تو اب یہ بیسیکلی جب میں پیدا ہوا تو آپ مجھے کنسیپچولی پہلے جواب دیں، اس کو چھوڑ دیں اوپ کو. بائی ڈیفالٹ جسے ہم کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں کہ میری ایج جب میں پیدا ہوا تو کیا آپ کے ذہن میں آنی چاہیے تھی؟ میری ایج کیا تھی اس وقت؟ یعنی ایج کی ویلیو میں آٹومیٹیکلی کیا آ جانا چاہیے؟ 0. ابھی تو میں پیدا ہوا ہوں نا، 1 سال بعد میری ایج جو ہے نا وہ کہیں پلس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں 1 سال کا ہو جاؤں گا 1 سال بعد. تو وہ 0 ہوگی تو اس سے پلس ہوگی تو وہ ایکول ٹو 1 امپلائیز، پھر وہ 1 ہو جائے گی. پھر اگلے سال پھر پلس ہونا چاہیے تو 1 سے 2 ہو جانی چاہیے، پھر 3 اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. لیکن یہ انیشل ویلیو جو ہے نا، یہ آپ ہر بچے کے لیے پیدائش پہ اس کو 0 دیں گے تو بھئی آپ کہیں گے یار یہ کیا مصیبت ہے، ہر بچے کے لیے ہم بار بار ایک انٹری کرتے ہیں. Why not that this should be automatically assigned to every object of a human class؟ تو دیکھیں، ہمیں کنسیپچولی جو جس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کو، اسی طرح سے C++ والوں نے آپ کو اس کی فیسلٹی بھی دی ہوئی ہے. ٹو میک یور تھنگز انیشلائزڈ یا انیشلائز کر دینا، تو وہ آپ اس کو کنسٹرکٹر میں دے دیں تو جو آبجیکٹ بنے گا وہ کنسٹرکٹر میں آٹومیٹیکلی وہ ویلیوز انیشلائز ہو جائیں گی. جیسے ایج کو ہم لاجیکلی ہمیں 0 دینا پڑے گا. اس طرح ویٹ آ جائے، ویٹ کو بھی چلے لے لیتے ہیں. ویٹ جو آپ نے ادھر ڈکلیئر کیا تو عموماً جو ہمارا نارمل ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 6.5 پاؤنڈ سے لے کے جو ہے نا اس کا 9.5 پاؤنڈس کے لگ بھگ اس کا ویٹ ہوتا ہے. کو بہت کمزور ہو تو اس سے بھی کم ہو سکتا ہے، بہت صحت مند ہے تو اس سے بھی، لیکن یوزولی یہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کو انیشل کوئی ویلیو آپ کو دے دینی چاہیے، بعد میں اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں آپ. مثال وہ پیدا اس کا ایوریج نکال کے آپ نے کوئی جی جو بھی بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو 7 پاؤنڈ ویٹ اسائن کر دیں گے، ٹھیک ہے. پھر دیکھیں گے جب وہ 1 سال بعد اس کا ویٹ کریں گے تو پھر جو بھی ایکچوئل ہوگا وہ اس کو اس سے اپڈیٹ کریں گے. لیکن اگر آپ نے شروع میں اس کو کوئی ویلیو نہیں دی ہے تو پھر اس میں گاربیج سی ہوگی نا. مثال کے طور پہ آپ بچہ پیدا ہوتے ہی کوئی آپ سے ویٹ مانگ لے یا ایج مانگ لے تو ایج میں بھی 0 اگر ہوگا تو وہ آپ کو اسکرین پہ 0 ایج آ جائے گی اس کی. ویٹ کوئی فوراً مانگ لے تو وہ اس کو ایک ایوریج ویٹ بچے کی نکال دے تو وہ یہ آپ کو ایک انفارمیشن کوئی رفلی آپ کہیں گے صحیح مل رہی ہے. لیکن اگر آپ نے یہ دونوں چیزیں انیشلائز ہی نہیں کی اور اب آپ سے کوئی ایج گئے تو آپ ایج کو اسکرین پہ گاربیج آئے گا، کب کوئی نیگیٹو ویلیو، کوئی سمبل آ گئے ویٹ پہ بھی، تو آپ کہیں گے یہ تو سافٹ ویئر ہمارا بڑا یعنی عجیب کام کر رہا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں میں نے ہر ایک کو ہر پیدا ہوئے بچے کے ساتھ ساتھ اس کی انیشلائزیشن خود ہی کرنی ہے تو کرتے رہیں، لیکن آپ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنی ڈیوٹی یا کام بڑھا رہے ہیں. تو بیسک پرپز کنسٹرکٹرز کا یہی ہے، ٹو کنسٹرکٹ اور ٹو انیشلائز دا انیشیل ڈیٹا آف اے کلاس. یعنی ڈیٹا ممبرس کو ویلیوز کو جہاں انیشلائز کرنے کی ضرورت ہے تو وہ آپ ویلیوز کنسٹرکٹر میں دیتے ہیں. لہٰذا اس سے پھر ایک نتیجہ اور بھی نکلتا ہے کہ کنسٹرکٹر جو ہے نا وہ یوزولی کال آٹومیٹیکلی، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، جو ہوتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے. کیوں؟ جب سلیم ہم نے اس مثال میں دیکھا تھا تو اصولی طور پہ سلیم کے لیے اگر ہم نے اس کلاس میں نے کنسٹرکٹر نہیں لکھے جان بوجھ کے، کیونکہ میں نے کہا تھا جب وہ سمجھاؤں گا آگے تو پھر اسی وقت اسی کلاس میں اگلے کوڈ میں ایکسپلین کر دوں گا. تو سلیم کے لیے ایج انیشلائز ہو جانی چاہیے خود بخود 0 اس میں.
ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ہم اس میں کریں گے, اور اس کے کنسٹرکٹر کو کال بھی خود بخود ہو جانا چاہیے. یعنی جو ہی سلیم کا آبجیکٹ بنے میموری میں, علی کا بنے, ان کے کنسٹرکٹر خود ہی یہاں کال ہو جانے چاہیے, تاکہ اس میں خود بخود ڈیٹا ان کا انیشیلائز ہو جائے. رادر کہ میں بقیہ فنکشنز کی طرح یہ جو سیٹ ڈیٹا ہے اور شو ڈیٹا, اس کی طرح ڈاٹ آپریٹر سے ان کو کال کروں اور اس میں پھر ویلیوز دوں, تو آپ کہیں گے یار یہ کیا مصیبت ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بائی ڈیفالٹ سب کو پتہ ہے اس کی ایج 0 ہے, اس کے کنسٹرکٹر میں یہ انیشیلائز ہو جانا چاہیے. وائی آئی شوڈ کال اٹ, یعنی ایکسپلیسٹلی مجھے ایک کال دینی چاہیے. ایکسپلیسٹ کال جو ہے نا وہ مجھے ان فنکشنز کی دینی چاہیے جو کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بعد میں کیا کروں گا, کیا ویلیوز دوں گا. تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا کنسٹرکٹرز آٹومیٹیکلی کال ہو جاتے ہیں. ایکسپلیسٹ کال دینے کی ان کے لیے کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی. کنسیپچولی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے, اور پھر سینٹیکٹیکلی بھی C++ والوں نے یہ چیز آپ کو فیسلٹی اسی طرح ہی دی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ آپ پڑھ لیں چیزیں جو بھی میں نے ایکسپلین کر دیں کہ اٹ از convenient if an object can initialize the data members when it is first created without the need to make a separate call to member function. And automatic initialization is carried out using special member function called constructor. ٹھیک ہے نا جی. اینڈ کنسٹرکٹر از اے ممبر فنکشن, ہوتا ہے یہ ممبر فنکشن ہی ہے, بٹ وہ آٹومیٹیکلی کال ہوتا ہے, ایکسیکیوٹ ہوتا ہے وین ایور کیا ہوتا ہے, جب آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے مقابلے میں پھر ایک دوسری چیز ہے جس کا نام ہے ڈسٹرکٹر, اور نام سے ہے کہ ڈسٹروائے کرنے سے ہے. ڈسٹرکٹر مطلب کیا کہنے کا ہے کہ یہ آپ کی وہ چیزیں ڈسٹروائے کرتا ہے جو آپ نے کبھی میموری مانگی تھی. ٹھیک ہے نا جی, لی تھی میموری آپ نے اپنے کمپائلر کے ذریعے, جو آپریٹنگ سسٹم کا میموری مینیجر ہوتا ہے اس سے آپ نے کہیں میموری لی تھی. تو اگر آپ نے میموری لی تھی تو پھر اس کا ڈیلیٹ کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا یہ یاد ہے کہ C++ یہ فیسلٹی دیتا ہے آپ کو کہ جو کمپائل ٹائم میموری آپ کی ہوتی ہے, کمپائل ٹائم, ٹھیک ہے جی, اگر نہیں پتہ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہمارے پاس کمپائل ٹائم میموری ہوتی ہے, ایک ہمارے پاس ہوتی ہے رن ٹائم میموری. ٹھیک ہے نا جی, یا جس کو بعض لوگ ڈائنامک میموری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب ان کی مثالیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ جب آپ لکھتے ہیں نا کہ انٹ x = 10, چلیں اس طرح بھی لکھ لیں, یہ کمپائل ٹائم میموری ہے. یعنی یہ اسائنمنٹ, یہ لائن جب آپ کی ریزالو ہوگی کمپائل ٹائم پہ, ابھی پروگرام کے ایکسیکیوٹ ہونے سے پہلے ہی آپ کے یہ جو ہے نا ایک 8 بائٹ کی میموری جو ہے وہ لے لی جائے گی میموری میں, لیٹس سے, اور اس میں یہ جناب ایک ڈبہ بن جائے گا میموری میں, اور اس میں 10 جو ہے نا آپ کا x اس کا نام ہے, 10 اس میں اسٹور ہو گیا, اور اس کا ڈیفینیٹلی کوئی ایڈریس بھی ہوگا جو یوزولی ہیکسا ڈیسیمل میں ہوتا ہے. رن ٹائم میموری کی مثال اگر میں C++ سے دوں تو وہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ لکھیں int static p = new int. تو یہ ابھی آپ نے جو کام کیا ہے نا یہ وہی کام ہے جو اوپر ہے, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ڈائنامک میموری ہے. یعنی یہ کیا ہوگا کہ رن ٹائم پہ آپ کے میموری میں ایک بلاک بنے گا, لیکن اس کا نام نہیں ہوگا. یہ جہاں x ہے نا, اس x کی جگہ یہاں کوئی نام نہیں ہے, بلکہ اس میں آپ بعد میں ویلیو 10 ڈال سکتے ہیں, بٹ یوزنگ پوائنٹر. اب یہ p جو ہے نا یہ ایک پوائنٹر ہے جو بیسیکلی اس میں یہ جو اس لوکیشن کا کوئی ایڈریس ہے ہیکساڈیسیمل میں وہ اپنے اندر کنٹین کیے ہوئے ہے. تو دس از ڈائنامک میموری. بہرحال یہ باتیں تو میں انشاءاللہ جب آپ کو پوائنٹر کراؤں گا تو وہاں پہ میں ڈیٹیل میں یہ باتیں ڈسکس کروں گا, لیکن فرق سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ کمپائل ٹائم میموری جو ہوتی ہے یہ اگر آپ ڈیلیٹ نہ بھی کریں تو کمپائلر جب آپ کا پروگرام ایگزٹ ہوتا ہے تو یہ خود بخود میموری سے اس ڈبے کو وینش کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ جو ڈائنامک میموری یعنی یہ رن ٹائم میموری یا ڈائنامک میموری جس کو آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, یہ جو آپ نے اس لائن سے کریٹ کی ہے تو یہ ڈبہ میموری میں پڑا رہتا ہے. C++ کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, باقی لینگویجز میں آٹومیٹک گاربیج کلیکشن ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ یہ چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں خود بھی, جاوا میں وغیرہ میں یا اس طرح اور لینگویجز میں. لیکن C++ میں اگر آپ پیور بیٹھے ہیں
تو یہ ڈبہ آپ نے اگر یہ نیو سے میموری کر کے نیا ڈبہ لیا ہے تو پھر اگر آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیا تو یہ ڈبہ میموری میں رہے گا تا حیات سے مراد یہ کہ جب پروگرام ایگزٹ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ میموری پکڑی رہے گا. یہ انلیس اینڈ انٹل میموری رہے گی یہ آپ کی جب تک آپ کا سسٹم ریسٹارٹ یا شٹ ڈاؤن ہو کے اگین اسٹارٹ نہیں ہوگا، وہ میموری یہ ڈبہ پکڑے رکھے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ میموری آپ کی ریفریش نہیں ہوگی انلیس اینڈ انٹل کہ آپ یا اس کو پروگرامیٹکلی خود واپس لوٹائیں یا جو ہے ریسٹارٹ ہو سسٹم یہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو کام ہے، یہ جو آپ نے ڈسٹرکشن کرنی ہے، یوزولی یہ والے کام ہم کرتے ہیں کس میں، ڈسٹرکٹر میں. کہ ڈسٹرکٹر میں جس طرح کنسٹرکٹر ہم نے آٹومیٹیکلی کال ہوا ہے، اسی طرح another function called automatically when object is destroyed. تو جب آبجیکٹ ڈسٹروائے ہوتا ہے تو اس میں آپ جب جاتے ہیں نا تو یہ آخری لائن جب آپ کے کوڈ کی چلتی ہے تو اس سے پہلے ڈسٹرکٹر کال ہوتا ہے. تو اس میں پھر اچھی پروگرامنگ پریکٹس یہ ہوتی ہے، جو میں آگے ڈیٹیل میں بات کروں گی اس کی، کہ ادھر جو آپ نے ایٹ لیسٹ جو ڈائنامک میموری آپ نے پکڑی ہوئی تھی وہ ایٹ لیسٹ اس کو جو ہے نا آپ اس کو ڈیلیٹ کرنے کا کوڈ لکھیں، تاکہ بس اب آپ کا پروگرام میں ایگزٹ ہو رہا ہے، اب آپ کو اس میموری کی ضرورت ویسی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کا کنٹرول اس پر سے ختم ہو گیا ہے، آپ کی اب جو ہے نا آخری فائنل لائن آف کوڈ آپ کا چل چکا ہے. تو جو آپ کو چاہیے تھا آؤٹ پٹ یا جو کام وہ تو ہو گیا ہے، اب آپ جا رہے ہیں بس بائے بائے کر رہے ہیں، پروگرام ایگزٹ کرا رہے ہیں. جب میموری سے وہ نکل آئے گا تو اس پروگرام کو تو نکلے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے جو میموری لی تھی ڈائنامکلی اس کو بھی وہاں سے نکل جانا چاہیے. تو اس کے لیے پھر آپ کو ڈسٹرکٹر کے اندر کچھ لائنز آف کوڈ لکھنی ہوتی ہیں جس سے پھر آپ وہ میموری ڈائنامک میموری رن ٹائم میموری کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے نا آٹومیٹیکلی کال ہی ہوتا ہے وین یور پروگرام ایگزٹس. اچھا جی، اب یہ وہی کوڈ ہے جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا، لہٰذا اس کو میں دوبارہ ایکسپلین نہیں کروں گا، لیکن اس کوڈ میں صرف میں نے یہ ڈسٹرکٹر اور کنسٹرکٹر کا اضافہ کیا ہے بس. ٹھیک ہے. باقی وہی سلیم آبجیکٹ ہے، علی آبجیکٹ ہے، اس کا شو ڈیٹا ہے اور سیٹ ڈیٹا ہے، اور پھر اس کو میں فائنلی دکھا رہا ہوں اسکرین پہ. تو اب جب یہ آٹومیٹیکلی کال ہوگا تو آپ دیکھیں اب جیسی سلیم اور علی یہ لائن چلے گی آٹومیٹیکلی ان کے کنسٹرکٹر کال ہو جائیں گے. اینڈ کنسٹرکٹر کا نام اور کلاس کا نام سیم ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہوگا. تو جب یہ کال ہوگا سلیم کے لیے تو سلیم کی ایج کو دیکھیں، بائی ڈیفالٹ وہ فوراً 0 سیٹ کر دے گا. علی کے لیے بھی یہ کال ہوگا اور علی کی ایج کو بھی یہ 0 کر دے گا سیٹ. اور اس کی آپ کو جو ہے نا تسلی کیسے ہوگی کہ اگلی 2 لائنوں میں انہی کی ایج کو شو ڈیٹا علی کے لیے بھی اور سلیم کے لیے بھی کال کر رہا ہوں. اور ان کے شو ڈیٹا میں آپ جائیں تو شو ڈیٹا کے فنکشن میں آپ نے ریٹرن ایج کیا ہوا ہے کیونکہ اس کی ریٹرن ٹائپ انٹ ہے اور یہ ایج ہے. تو یہاں پہ یہ سی آؤٹ میں وہ جو ویلیو ریٹرن ہو کے آئے گی وہ پرنٹ ہو جائے گی. تو وہ آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے، 0 اور 0. کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کنسٹرکٹر کال کیا ہے اور اس میں جو بھی ویلیو سیٹ ہوئی ہے وہ ادھر پرنٹ ہو جانی چاہیے. اچھا جی، اب آگے جو میں کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں کہ سلیم ڈاٹ سیٹ ڈیٹا اور علی ڈاٹ سیٹ ڈیٹا. تو سیٹ ڈیٹا کے فنکشن میں چلے جائیں تو سیٹ ڈیٹا کے فنکشن میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ میں نے ایج پلس کیا ہوا ہے، لیکن یہ کس کی ایج ہے، یہ اس بندے کی ایج ہے جس کے لیے آپ نے یہ کال کیا ہے، اور وہ کون ہے، سلیم. تو یہ سلیم کی ایج پہلے جو انیشلی 0 تھی اب کیا ہو جائے گی اس فنکشن کے چلنے کے بعد، ایج از اکول ٹو 1 ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ کے پاس ویلیو آ گئی. اچھا، اب جب ایج سیٹ ڈیٹا اور اس طرح سیٹ ڈیٹا جب اس کے لیے کال ہوگا تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا آپ کے پاس، اس کی بھی جناب ایج جو ہے نا وہ 1 ہو جائے گی، دونوں کی ایج جو ہے نا 1 سیٹ ہو جائے گی. اور فائنلی جب آپ یہی آؤٹ پٹ دوبارہ یہاں کریں گے اس کا انہی ناموں کا تو اب اسکرین پہ آپ کو 1 1 ملنا چاہیے اصولی طور پہ. اس سے آپ کو اپنے جو ہے نا پروگرام کی جو ہے نا ایک قسم کا چیک ہو جائے گا کہ میرا جو کوڈ ہے وہ اس نے صحیح کام کیا ہے، کنسٹرکٹر بھی چلا ہے. اور اب آتے ہیں ڈسٹرکٹر میں دیکھیں جان بوجھ کے میں نے اس جگہ کوئی ایسی لائن نہیں لکھی کیونکہ اس کوڈ میں نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں ہے.
یعنی اگر آپ یہاں غور کریں تو یہاں میں نے کوئی ڈائنامک میموری جو ہے نا وہ نہیں لی، ٹھیک ہے نا جی، نو ڈائنامک میموری از دیئر جہاں پہ میں نے کوئی لی ہو. لہٰذا چونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ کمپائل ٹائم میموری ہے ساری اس میں، تو اگر میں گیٹ سی ایچ کے بعد ڈسٹرکٹر جب یہ فائنلی لائن چلے گی، گیٹ سی ایچ آپ کو پتہ ہے کریکٹر ان پٹ لینے کے لیے لکھا جاتا ہے کونیئر ڈاٹ ایچ میں، یہ ڈیفائن ہے آپ کی ہیڈر فائل میں. تو اس کے بعد تو بس پروگرام ایگزٹ ہوگا نا یہ لائن جب چلے گی مین، لیکن ایگزٹ ہونے سے پہلے وہ آپ کا یہ ڈسٹرکٹر کال کرے گا اس کلاس کے لیے. اور ڈسٹرکٹر میں چونکہ میں نے کچھ لکھا نہیں ہے تو ہوگا تو کچھ نہیں، لیکن کال ضرور ہوگا. البتہ آپ جائیے گا جو ہے نا، جب اس کوڈ کو آپ لیں گے، سلائڈز آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی، تو جب اس کو اپنے کمپائلر پہ چلائیے گا تو ایک جو ہے نا تسلی کے لیے میں آپ کو کہ یہ آپ کا ڈسٹرکٹر واقعی چلا ہے کہ نہیں، یعنی گیٹ سی ایچ فائنلی لائن پہ اس کے بعد جب پروگرام ایگزٹ ہو رہا تھا اس بریکٹ سے پہلے یعنی بریس ملنے سے، تو یہاں پہ آپ ایک سی آؤٹ کی اسٹیٹمنٹ لکھ دیں اس ڈسٹرکٹر کے اندر، سی آؤٹ فضل باسط، اپنا نام پرنٹ کر لیں. تو اس سے آپ کو ایک تسلی ہو جائے گی کہ دیکھیں ڈسٹرکٹر چلا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایسی لکھا ہے چلا نہیں ہے، چلا ہے اور اس نے پرنٹنگ بھی کی ہے. تو بہرحال اس سے انداز یہ میں نے اس لیے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ جو ہے آپ کی جو ہے ڈسٹرکٹر اور کنسٹرکٹر جو ہیں اس کوڈ میں چل رہے ہیں. یہ بیسیکلی اب وہی ایکسپلینیشن ہے، اس کو آپ خود پڑھ لیجئے گا کہ جو میں نے ایکسپلین کر دی ہیں باتیں. جنا سلیم اور علی جس جو ہم نے کریٹ کیے ہیں آبجیکٹ، اس کے بارے میں بتا رہا ہے، اور اس کا ہیومن جو ہے یہ کنسٹرکٹر ہے، اور اس کا بھی سیم نیم ہوتا ہے جو کہ کلاس نیم ہوتا ہے. کلاس اور کنسٹرکٹر کا نیم سیم ہوتا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کمپائلر کو کہ یہ اس کلاس کا کنسٹرکٹر ہے. ٹھیک ہے نا جی. دس از سیکنڈلی جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے کہ ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی کنسٹرکٹر کی. وائی ناٹ؟ بیکاز دا کنسٹرکٹر از کالڈ آٹومیٹیکلی بائی دا سسٹم. جب آپ لکھتے تھے ابھی ہیومن اور سلیم آپ نے لکھا تو بھائی اس کے لیے تو آپ کا کنسٹرکٹر خود کال ہو گیا، تو وہ ریٹرن کیا کرے؟ وہ چلیں اگر ہم الٹا لیں، وہ ریٹرن کچھ کر بھی دیتا ہے تو وہ یہاں آ کے ریٹرن کس کو ملے گی وہ چیز؟ نہ تو یہ کوئی سی آؤٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے، نہ یہ کوئی فنکشن کال تھی کہ جس کے ریٹرن پہ کوئی ویریبل میں آپ نے کوئی ویلیو ڈالنی ہے، تو وہ یہاں آ کے ویلیو کہاں جائے گی؟ تو اب یہ تو اس کا سینٹیکٹیکل سا جواب ہے نا کہ سینٹیکسٹیکلی بھی آپ کو وہ چیز ویلیو ضائع ہوگی کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے اگر آپ کچھ ریٹرن کرتے ہیں. تو دیٹس لیس آن. اور ایک اس کا کنسیپچول جواب ہے. کنسیپچول جواب اگر آپ ذرا سوچیں نا، جو فلسفی جو ہے وہ کی، دیکھیں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کنسٹرکٹر کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ ٹو میک تھنگز انیشلائزڈ، انیشلائزیشن کے لیے ہوتا ہے. تو بھائی انیشلائزیشن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بس یہ ویلیو دے دیں اینڈ دیٹس اٹ. اس سے آپ نے جواب کوئی نہیں چاہیے آپ کو، اس سے ہوتا ہے آپ نے ایج پہ بچہ پیدا ہوتی ہی سیٹ کر دی سلیم کی، ویٹ سیٹ کر دیا، تو ریٹرن آپ کو کچھ نہیں. ہاں اگر آپ کو بعد میں اس کی ایج ایکسیس کرنی ہے یا ویٹ ایکسیس کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے پھر فنکشن آپ لکھتے ہیں نا جب ضرورت ہوگی، شو ڈیٹا، سیٹ ڈیٹا، گیٹ ڈیٹا، اس طرح کے فنکشن، تو اس سے آپ ریٹرن کراتے ہیں آپ نے. لیکن کنسٹرکٹر میں تو کوئی تک نہیں ہے کنسیپچولی بھی کہ ایک دفعہ آپ نے ویلیو انیشلائزیشن بس کرا دی، اب وہ کیا واپس اس کو تو کچھ نہیں چاہیے. واپس اگر آپ نے لینا ہے یو نیڈ ٹو ریٹریو دا ویلیو، تو پھر اس کے لیے آپ شو ڈیٹا، گیٹ ڈیٹا اور اس طرح کے جو فنکشن ہیں وہ ہم کہتے ہیں وہ بنائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ پہ. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سلیم کے لیے بھی یہ کنسٹرکٹر چلے گا اور علی کے لیے بھی علیحدہ چلے گا، جو بھی ہم نے پیچھے دیکھا، یعنی ہر ایک کے لیے خود جو ہے علیحدہ علیحدہ سے چلے گا. پھر ڈسٹرکٹر کی بات ہم نے کی کہ کنسٹرکٹر اور ڈسٹرکٹر ڈونٹ ہیو ریٹرن ویلیو. ڈسٹرکٹر کی کیوں ریٹرن ویلیو نہیں ہے یہ بھی کنسیپچولی بھی سمجھ سکتے ہیں. سینٹیکٹیکلی تو اس نے کہہ دیا کہ وہ کچھ بھیج. دیکھیں جب آپ جا رہے ہیں، ایک بندہ قبر میں جا رہا ہے، ہیومن ہے، علی سلیم ہے، وہ ڈسٹروائے ہو رہا ہے، یعنی وہ آبجیکٹ ختم ہو رہا ہے، وہ اس زمین پہ اب جگہ نہیں پکڑ رہا، بس آپ نے زمین کے بوس کر دیا، اس کو زمین کے اندر دفنا رہے ہیں. تو وہاں سے کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ قبر سے اس نے کوئی چیز ریٹرن کر کے زمین والوں کی طرف بھیجی ہو؟
کہ जो ये पकड़ो, ये ज़मीन से मैं तुम्हें भेज दूँ, भाई वो डिस्ट्रक्टर है, कॉल हो गया, मेमोरी उसकी जितनी उसने पकड़ी डिलीट हो गई, अब वो कोई रिटर्न कुछ आपको नहीं करता। तो इसलिए और सिंटैक्टिकली अगर आप देख लें, जो मैंने ये मिसाल में आपको कहा कि आप यहाँ पे सी आउट कर लें, तो यहाँ पे अगर वो मिसाल के तौर पे काउंटर आर्गूमेंट ये मैं दूँ कि यहाँ पे कोई रिटर्न करे भी, तो रिटर्न वो वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो, वो मिलेगा किधर? वो तो आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया है, तो ज़ीरो तो गया बाहर में, ज़ीरो तो क्या मतलब रिटर्न किसको दे रहे हैं आप, या उससे वो क्या फ़ायदा उठाएगा? वो तो किसी को रिसीविंग एंड पे उसके लिए कोई रिसीव करने के लिए खड़ा ही नहीं है। इसलिए सिंटैक्टिकली भी ये कम सी प्लस प्लस में भी ज़रूरत नहीं है, कंसेप्चुअली भी जनाब ये चीज़ जो है ना माइंड्स को अपील नहीं करती कि भाई कोई डिस्ट्रक्टर भी कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर्स के पैरामीटर भी कुछ नहीं होते, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का जो फंक्शन है उसने चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना होता है, उसको आप क्या भेज रहे हैं, भेजने की भी वहाँ कुछ सेंस नहीं है। अलबत्ता कंस्ट्रक्टर में एक बात है कि उसको आप पैरामीटर भिजवा सकते हैं, ठीक है ना जी, बात समझ आ रही है? यानी कंस्ट्रक्टर्स जो है ना वो उसमें पैरामीटर्स जो होते हैं उसको आप जो है ना भेज सकते हैं। मसलन आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इसको भेज सकते थे कि मुझे जनाब इस सलीम की जो एज है ना इसमें या वेट में 0.5 या 6.5 पाउंड सेट करके दो, तो वो फिर आप यहाँ पे लिख सकते थे कि सलीम, या वो आगे सेंटेक्स आ जाएगा कि फिर सलीम के साथ ब्रैकेट डाल के आप वो वैल्यू यहाँ पास करते थे, वो वैल्यू जाके फिर इसके कंस्ट्रक्टर को मिलती थी और उसके ज़रिए से फिर आप उसके किसी डाटा मेंबर को ये वैल्यू असाइन कर देते थे। तो ये काम आप कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। हाउएवर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों की रिटर्न टाइप्स नहीं होती, वो मैंने अभी बता दिया कि वो कंसेप्चुअली भी सेंस बिल्कुल जो है ये बात नहीं बनाती कि क्या करेंगी। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल करते हैं एक और, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक मिसाल के तौर पे एक अरिथमेटिक ऑपरेशंस एक क्लास परफॉर्म करना चाहती है। तो अगर आप गौर करें, हम यहाँ पे इस कोड में मैं एक अरिथमेटिक की क्लास बना रहा हूँ, ये उसके अंदर 3 प्राइवेट मेंबर्स हैं और ये उसका क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और ये नीचे उसका डिस्ट्रक्टर है, ठीक है ना जी। अगेन मैं डिस्ट्रक्टर में कोई चीज़ नहीं लिख रहा क्योंकि शायद मैं इस कोड में भी कोई डायनेमिक मेमोरी जो है ना और रन टाइम वाली मेमोरी जो है वो नहीं पकड़ना चाह रहा या नहीं पकड़ूंगा। और कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया है कि यही जो इसके 3 मेंबर्स थे उनको इनिशियलाइज कर दिया है, ए सी को 0 से और बी को 1 से। अच्छा, अब जो है इसके बाद हमने क्या किया कि जो इसके मेंबर्स फंक्शंस हैं ये 4 ये डिफ़ाइन कर दिए इसके अंदर, और ये जो है ना पब्लिक पार्ट के अंदर हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। 2 ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर और 4 ये फंक्शन जो आपके नज़र आ रहे हैं। और फाइनली फिर हमने मेन से जो है ना काम किया, तो मेन में हमने 2 वेरिएबल्स बनाए पहले, और फिर ये क्या किया जी, ये जो अरिथमेटिक क्लास थी इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है ना जी, obj1 के नाम से। और फिर हमने इन 2 वैल्यूज़ में इनपुट ली है और फिर हमने उसको अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर एज फॉलोज, तो हमने ये 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कॉल किया बारी बारी। यानी इस ऑब्जेक्ट, ये अरिथमेटिक क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसकी ये जो 4 फंक्शंस हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट पे ऑब्जेक्ट होता है हमेशा, ये याद रखें। तो वो जनाब ऐड किया, ऐड किसको करना है जी, आई जे जो 2 वैल्यूज़ आपने दी हैं, ठीक है ना जी। तो ऐड में हम चले गए, ऐड में गए तो जनाब उसने उस एक्स वाई जो पास बाय कॉपी हुआ था वो इसमें और इसमें, और उसको असाइन कर दिया उसने ए को और इसको बी को। और ये ए बी क्या चीज़ है, तो ये अगर ये गौर करें ये इस क्लास के ये मेंबर्स हैं, ठीक है, जो इनिशियलाइज तो 0 से हुए थे ए और सी और बी और 1 से, लेकिन बाद में आपने इसको वैल्यूज़ चेंज करके मेन से भिजवाई और फिर आपने उन दोनों वैल्यूज़ को सम किया, उसके मेंबर्स को जमा करके रिज़ल्ट को सी में रखा, और फिर आपने प्रिंट किया कि सम ऑफ ए एंड बी इज़ सी, जो भी यहाँ से सम आया होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। सेम अप्लाइज के ये जब फंक्शन आप कॉल करेंगे
سبٹریکشن کے لیے، ملٹیپلیکیشن کے لیے اور ڈیوائڈ ڈویژن کے لیے. تو یہاں پہ جناب وہ جو ہے نا کوڈ جو ہے آپ کے چلیں گے. سبٹریکشن کر دے گا، جیسے اس طرح ایڈیشن ہے اس طرح ملٹیپلیکیشن، دونوں کو ملٹیپلائی کر کے رزلٹ پرنٹ کر دے گا. اور ڈیوائڈ یہ کرے گا کہ جو اے بی میں ویلیوز ہیں وہ اس میں آئیں گی، لیکن اس نے ایک چیک لگانا ہے کہ اگر بی لیس دین 1 آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے نا جی، یعنی مثال 0 دے دیا آپ نے بی، ٹھیک ہے نا جی، بھیجا ہو وائی میں آپ نے 0 غلطی سے، تو اینی تھنگ ڈیوائڈیڈ بائی 0 آپ کو میتھس میں پتہ ہے وہ انڈیفائنڈ ہوتا ہے. تو پھر یہاں پہ ایک جو ہے نا ایرر آئے گا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا جی. جب ایرر آئے گا تو اس کا کیٹر فار کرنے کے لیے کہ وہ ایرر کی سچویشن بنے ہی نہ، تو اس کے لیے ایک چیک لگایا گیا ہے کہ اگر تو تم نے بی کی ویلیو لیس دین 1 یعنی 0 وغیرہ دے دی تو پھر میں اس کو ایزیوم کروں گا کہ وہ 1 ہے، تو میں نے 1 اس میں اسائن کر دیا ہے. اور اس کے بعد اس کو ڈیوائڈ کیا اور اس کو جو ہے نا سامنے اسکرین پہ جو ہے نا اس کا رزلٹ کو پرنٹ کر دیا، ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چھوٹا سا کوڈ تھا جس میں کنسٹرکٹر، ڈسٹرکٹر، کچھ ارتھمیٹک آپریشن، چھوٹا موٹا کیلکولیٹر آپ بنا سکتے ہیں یوزنگ دس آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈولوجی، جس کے ذریعے سے آپ کوڈ کو جو ہے مختلف آپریشنز جو ارتھمیٹک جو آپ کے کیلکولیٹر میں ہوتے ہیں اس کے کوڈز لکھ سکتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے جیسے پروجیکٹس جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو دیے بھی جاتے ہیں بی ایس لیول پہ جب وہ کچھ چیزیں سیکھ جاتے ہیں، تاکہ ان کو ایک موٹیویشن ملے کہ ہم چھوٹی موٹی چیزیں پروگرام کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور تصور کی طرف، دیٹ از اباؤٹ جو یوز کیا جاتا ہے عموماً ان لائن فنکشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس سی پلس پلس میں، سی میں بھی، جو جن کا آئیڈیا کیا ہے وہ تو ابھی سامنے آ جائے گا. لیکن وہ کہتا ہے کہ بیفور نوئنگ واٹ آر ان لائن فنکشنز لیٹس ہیو اے لک ٹو دا فالوئنگ فگر. تو اس فالوئنگ فگر میں آپ دیکھیں ایک مین فنکشن ہے، اس نے ایک مائی فنکشن کال کیا، اس کے اندر جو ہے نا یہ 2 اسٹیٹمنٹس چلی، پھر یہاں سے ریٹرن ہو کہ وہ اس لائن پہ آئے گا، پھر یہ 2 لائنیں چلائے گا، پھر ایک کال دے گا، پھر اس کو 2 چلائے گا، پھر ادھر آئے گا، پھر یہ چلائے گا، پھر جائے گا ادھر آئے گا، پھر ادھر آئے گا. تو یہ دے لاٹس آف جمپنگ از دیئر، جمپنگ ان میموری، ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ فنکشن شاید میموری میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی میموری رینڈم ایکسیس میموری ہوتی ہے، تو مین یہ جو بلاک ہے میموری میں یہ کسی ایک جگہ اگر لیٹ سے پڑا ہے مین کا بلاک، تو یہ مائی فنکشن جو ہے نا جس کو مین کال کرتا ہے بار بار یہ اس جگہ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی اسی کے بالکل ساتھ ہی کہیں پڑا ہو. یہ اگر حیات آباد کا فیز 2 ہے تو شاید یہ گھر حیات آباد کے فیز 7 میں پڑا ہو، ٹھیک ہے نا جی. تو اب فیز 2 سے فیز 7 جانا آنا جانا آنا جانا آنا ٹائم لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اور صرف کس کام کے لیے آنا جانا؟ صرف ان 2 لائنوں کے لیے. یعنی آپ کا وہ فنکشن اتنا چھوٹا فنکشن ہے کہ اس میں ٹوٹل 2 اسٹیٹمنٹس ہیں، 2، ٹھیک ہے. اور آپ اس چھوٹے سے کام کے لیے بار بار گاڑی نکالتے ہیں، ادھر سے چلتے ہیں ادھر آتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، پھر ادھر چل کے پھر ادھر جاتے ہیں، کچھ دیر بعد پھر یہاں سے ریٹرن ہو کے آتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کام کرتے ہیں گھر میں، پھر جاتے ہیں، پھر یہ چھوٹا سا کام وہاں کر کے پھر آتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ 2 اسٹیٹمنٹ چھوٹا سا کوڈ، مطلب آپ کی سی پلس پلس کا جو ٹیپیکل ایک عام چھوٹا بھی پروگرام ہو تو کم از کم اس میں 6-7 اسٹیٹمنٹ تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے تو سی پلس پلس میں بڑے بڑے فنکشن لوگ جب آپ بڑی فنکشنالٹی امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کے تو ایک فنکشن کی 4-4 ہزار یا 3-3 ہزار یا شاید 500 لائنز آف کوڈز ہوں گے اس میں، ٹھیک ہے نا جی. تو چلو اس کے لیے اگر ایک بندہ یہاں سے بار بار میموری میں سوئچنگ کر کے یہاں آتا ہے یہاں جاتا ہے یہاں آتا ہے پھر یہاں آتا ہے تو بھی ایک بات ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ چلو یار آخر ایک کام ہی کر رہا ہوں بڑا ضروری. لیکن ایک چھوٹے سے کام کے لیے یعنی نا آنا جانا تو یہ ویسے بھی بندے کو ذرا سا آکورڈ لگتا ہے. تو بعد اس آکورڈنس کو سی پلس پلس والوں نے پھر ڈیل کیا ان لائن فنکشن سے. تو وہ کیا ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں. لیکن اس کا جو دوسرا جو بلکہ چلیں اسی پہ ہی کہ یہ جو ابو فگر ہے وہ کہتا ہے کہ وی آبزرو دیٹ وی ہیو پٹ کامن کوڈ ان ون سیپریٹ فنکشن ٹو سیو میموری. تو آپ نے اس میں کام یہ کیا ہے ایک فائدہ
کہ میموری تو آپ نے بچائی ہے، ٹھیک ہے نا جی. مطلب اگر یہی کام آپ یہ دو اسٹیٹمنٹس ادھر جائے بغیر یہ بار بار یہاں لکھ دیتے، ادھر اس کی جگہ یہ دونوں اسٹیٹمنٹس، پھر اس کی جگہ یہ دونوں اسٹیٹمنٹس، پھر اس کی جگہ یہ دونوں، تو نیچرلی اس مین میں میموری زیادہ لگتی پھر، کیونکہ یہ دو لائنیں میموری زیادہ لیتی. لیکن جب آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ نے ان کی میموری صرف ایک دفعہ لیتے ہیں، یہاں جب ضرورت ہوتی ہے لیتے ہیں، جب واپس ہوتے ہیں تو اس کی میموری گئی، لوٹا دیتے ہیں سسٹم کو. پھر آتے ہیں، پھر دو اسٹیٹمنٹ کے لیے میموری لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر لوٹا دیتے ہیں سسٹم کو یہ اس کی میموری. پھر اسی طرح یہاں سے پھر آتے ہیں، پھر یہ لیتے ہیں میموری، پھر لوٹا کے پھر یہاں واپس. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فنکشن یار میں آنا جانا نہیں کر سکتا بار بار، تو پھر تو آپ کو دونوں اسٹیٹمنٹ بار بار یہاں لکھنی ہوں گی اور میموری زیادہ لیں گے. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ کیا ہے کہ آپ کو یہ فنکشن کتنی دفعہ چاہیے ہوگا. یہاں تو 3 دفعہ آپ کو چاہیے، لکھ دیا، کیا پتہ مجھے پھر 4 دفعہ 5 دفعہ ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. تو اگر آپ نے فکس لائن آف کوڈ یہاں لکھ دیا تو آپ کو جب چوتھی دفعہ چاہیے ہوگی تو آپ نے تو وہ لائنیں یہاں نہیں لکھی ہوں گی. تو مطلب یہ نا کہ یہ تھوڑا سا اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اس میں اس اپروچ میں ایک فائدہ ایک نقصان وہ آگے گنوا رہا ہے کہ نیچرلی یہ جو طریقہ آپ نے کیا ہے سیپریٹ فنکشن بنا کے وہ میموری تو بچا رہا ہے، بٹ دس اپروچ ٹیکس مور ٹائم. یہ آنے جانے کا جو ٹائم ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں بار بار آؤ جاؤ فیس 2 سے فیس 7، پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر، یہ جو غضب ہے نا یہ اس میں جو ہے نا یہ اضافی ہے، جس سے وہ کہتا ہے کہ ہمیں بچنا چاہیے. تو اب وہ کہتا ہے یہ ہے کہ دیر مسٹ بی این انسٹرکشن فار دا جمپ ٹو فنکشن، انسٹرکشن فار سیونگ رجسٹرز، پشنگ آرگومنٹس اینڈ سم کیسز ڈیلنگ ود ریٹرن ویلیوز. تو یہ مور ٹائم اس لیے لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ میموری سے ایک فنکشن سے دوسرے فنکشن میں سوئچ ہوتے ہیں تو آپ اس کا پروگرام کاؤنٹر جو ہوتا ہے ڈی ایل ڈی وغیرہ کے نالج میں، اسمبلی یا آرکیٹیکچر میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ یہ اس کا پروگرام کاؤنٹر کا ایڈریس آپ سسٹم کے ایک اسٹیک پہ پش کر دیتے ہیں. جب یہاں سے ختم ہوتے ہیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ پاپ کرتے ہیں یہاں سے ایڈریس کہ وہ کون سا ایڈریس ہے، تو وہاں واپس لوٹ کے ادھر سے چلتے ہیں. بعد یہ باتیں میں تھوڑی سی آگے جب بتاؤں گا انشاءاللہ، ریکرجن میں آئیں گے تو میں یہ چیزیں زیادہ ایکسپلین کروں گا وہاں. لیکن وہاں پہ جب آپ کو یہ آنا جانا تھوڑا سا آپریٹنگ سسٹم کا آپ کو نالج ہو نا پروسیسز کا، کہ پروسیسز کے اندر کیسے ایک ہیپ ایریا ہوتا ہے، ایک اسٹیک ایریا ہوتا ہے، تو یہ کام بیسیکلی اسٹیک ایریا میں ہو رہا ہوتا ہے آپ کے. یہ اسٹیک ایریا کو اسٹیک ایریا کہتے ہی اسی لیے کہ اس میں اسٹیک بن رہی ہوتی ہے، اور یہی آپ کی آنا جانا فنکشنز کے اتار چڑھاؤ، اوپر نیچے جانا، اس کے سارے رجسٹرز میں ڈیٹا کو سیو کرنا، واپس لوٹا کے وہیں سے کہانی شروع کرنا، یہ ساری کام پھر وہ اسٹیک ایریا جو ہے نا کسی پروسیس کا وہ جو ہے مینیج کرتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو نیچرلی ٹائم بھی ضائع ہوگا. تو لیکن ایک کام آپ نے کیا ہے کہ آپ نے میموری بچائی ہے باہر، ٹھیک ہے نا، اس کی ہم آپ کو داد دیتے ہیں کہ ادھر آپ نے کام وہ اچھا کیا. لیکن اسی کا وہ کہتا ہے الٹرنیٹیو ایک ہونا سکتا تھا، جو بھی میں نے بتا بھی دیا کہ آپ وہ 3 کالز کی جگہ اس کی جو 2 اسٹیٹمنٹس تھیں وہ آپ بار بار مین میں لکھ لیں تو بھی مین چل جائے گا. اس میں فائدہ اب کیا ہوا، آنا جانا نہیں ہے، سوئچنگ ٹائم نہیں ہے اس میں وہ جو وہاں ہوتا تھا. لیکن اب اس میں وہ دوسرا فائدہ نہیں ہے، ٹائم تو بچ گیا ٹھیک ہے، لیکن اب یہ میموری زیادہ لے رہا ہے. بار بار آپ نے یہ میموری پکڑی ہے اس کے لیے کہ نہیں، 6 دفعہ، اور وہاں پہ 2 ویریبل، مثال یہاں 2 ویریبل 6 ویریبل بنائیں گے آپ مین میں، جبکہ وہاں آپ نے صرف 2 ویریبل بنائے، جب ضرورت پڑی بنا دیے، جب نہیں ہے چھوڑ دیے، ریلیز کر دیے. یہاں پہ آپ کے یہ 6 ویریبلس اینڈ تک ایگزٹ ہونے تک یہ ریلیز نہیں ہوں گی میموری. لہٰذا دس اپروچ از واٹ کہ دس اپروچ ٹیکس لیس ایکسیکیوشن ٹائم بٹ مور اسپیس. تو ان دس کیس وی پٹ دا اسٹیٹمنٹس ان لائن ود دا کوڈ ان دا کالنگ پروگرام. تو اب وہ کہتا ہے اس کا حل یہ نکالا ہم نے کہ جو پہلی اپروچ تھی وہ کرتی تھی سیو میموری، اور ٹائم جو تھا نا اس میں مور تھا کیونکہ سوئچنگ تھی. جو دوسری اپروچ تھی وہ مور میموری لیکن لیس ٹائم تھا اس میں.
تو وہ کہتا ہے کہ اس کا فائدہ سیو میموری تھا، اس کا فائدہ لیس ٹائم تھا. کہتا ہے ان دونوں اپروچز کے اگر یہ دونوں فائدے اٹھا کے کوئی کوڈ لکھ دیا جائے، یہ جو بھی ہم نے لکھا ہے، تو اچھا نہیں ہوگا کہ سیو میموری بھی ہو اور ٹائم بھی لیس لگے. تو اب اس کا حل ایک C++ والوں نے جو دیا ہے، جو جس کے بیک گراؤنڈ پہ یہ فلسفہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، وہ ہے ان لائن فنکشنز کا. تو وہ کہتا ہے کہ the difference between a function and inline code is clear from the two previous approaches. Both approaches has got some plus and negatives. So to have the plus points of both, we need some other mechanism which is achieved through inline functions. اب وہ کیا ہیں سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کوڈ بھی کہ this kind of function is written like a normal function in a source file but compiles into inline code instead of into a function. یہ رن ٹائم پہ یہ جو دو اسٹیٹمنٹس آپ نے اس فنکشن میں، یہ ادھر انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں. جب بھی آپ فنکشن کال دیتے ہیں تو اس فنکشن کال کے نتیجے میں وہ کہتا ہے وہ دو اسٹیٹمنٹ میں وہاں پہ ٹھونس دوں گا اور وہ چل جائیں گی. تو آپ کو جمپنگ بھی نہیں مارنی پڑے گی، اور رن ٹائم پہ چونکہ آپ ٹھونسیں گے تو میموری بھی رن ٹائم پہ بس لے کے چھوڑ دیں گے. تو دونوں فائدے مل گئے. تو اس لیے وہ کہتا ہے however when the program is compiled the function body is actually inserted. فنکشن کی جو باڈی ہے نا وہ ایکچولی وہاں انسرٹ کر دی جاتی ہے into the program when function call occurs. And that is each time there is a function call in the source file and the actual code from the function is inserted instead of jumping to a function. جمپنگ نہیں کرتے آپ. لیکن اس نے کہا کہ یہ جو سارا کام ہے نا آپ یہ فلسفہ ان لائن فنکشنز کا، ٹھیک ہے نا جی، کہ جب آپ یہ جمپنگ نہیں کرتے بلکہ اس کا کوڈ انسرٹ کر لیتے ہیں ڈائنامکلی مین فنکشن کے اندر ہی، تو یہ کام تو پھر اس کا مطلب ہے بندہ ہر فنکشن کے ساتھ یہ کرتا پھرے تو ٹائم بچے گا. تو کہتا ہے نہیں. آگے اب آخری پوائنٹ پڑھیں کہ فنکشن دیٹ آر ویری شارٹ آر گڈ کینڈیڈیٹس ٹو بی ان لائنڈ. یعنی C++ یہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے 1000 لائنوں کا کوڈ لکھا اور آپ اس کو کال کرتے ہیں بار بار اور وہ 1000 لائنیں آپ کی وہاں سے اٹھا کے رن ٹائم پہ انسرٹ کرے. وہ سیلف ایک بہت بڑا کام بن جائے گا کہ وہ اتنی جگہ ایک وقت میں مین میں وہ سب کو دے سکتا ہے بار بار ڈائنامکلی انسرٹ کر کے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو چھوٹے فنکشن ہوتے ہیں بٹ فریکوینٹ ہوتے ہیں، بہت کال ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے. اور اس کی ایک مثال اب آگے ہم دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد کہ وہ کیسے کہ اس فنکشن کو اگر آپ نے ان لائن بنانا ہے تاکہ اس کی باڈی انسرٹ ہوا کرے رن ٹائم پہ مین میں، تو اس کے شروع میں آپ ان لائن کا کی ورڈ لکھ دیں. ٹھیک ہے. اینڈ دس از ایکچولی جسٹ اے ریکویسٹ کہ میرے اس شو مائی ڈیٹا کے فنکشن کو کیا کر دو، ان لائن کر دو. ٹھیک ہے. لیکن آپ کا کمپائلر وہ کہتا ہے کہ سم ٹائم وہ اگنور بھی کر سکتا ہے ریکویسٹ کو. کب؟ جب میموری اس کو کم پڑ گئی ہو سسٹم میں کہ وہ ڈائنامکلی اس کوڈ کو آپ کو اٹھا کے جو نا مین میں انسرٹ کرے بار بار اس جگہ پہ جہاں جہاں کالز آپ نے دی ہوئی ہیں اس فنکشن کی، یا یہ فنکشن اتنا بڑا ہے یعنی اس میں کوئی 5000 لائنوں کا کوڈ ہے، تو پھر وہ کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا کہ بار بار 5000 لائنیں کا کوڈ آپ کو یہاں پہ بھی انسرٹ کر کے دوں، یہاں بھی اور پھر 5 3 15,000 کی لائنوں کا کوڈ مین میں آپ کو میں چلوا کے دوں. ایسے میں نہیں کر سکتا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ تو لکھنے کو لکھ لیں یہ کی ورڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اٹ مائٹ ڈیسائڈ دیٹ فنکشن از ٹو بگ یا ٹو لانگ ٹو بی ان لائنڈ. وہ شاید کہے کہ نہیں جی میں اس کو پریکٹیکلی نہیں ان لائن کر سکتا. تو آپ کا کوڈ چلے گا لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، گارنٹی نہیں ہوگا کہ آیا وہ آپ کا جو فنکشن تھا وہ ان لائن ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس کی گارنٹی وہ کہتا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب ہم ایک مثال دیکھتے ہیں تو سمجھ جائیں گے آپ. یہ ایک فنکشن ہے فلوٹ، اس کی ریٹرن ٹائپ ہے. فنکشن کا نام ہے پاؤنڈس ٹو کے جی، یعنی یہ فنکشن کو آپ پاؤنڈ میں ویلیو دیں گے، یہ ریٹرن کرے گا اس کو کے جی میں کنورٹ کر کے. پاؤنڈ آپ کو پتہ ہے چھوٹا ہوتا ہے کے جی سے تھوڑا سا، یعنی پاؤنڈ کو جب آپ 0.453292 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ کے جیز میں بدل جاتا ہے، یونٹ بدل جاتا ہے اس کا. تو یہ کام اگر آپ نے کرنا ہے
کہ جب بھی آپ کو کبھی پاؤنڈس ٹو کے جی کی کنورژن چاہیے ہو کسی ایک مین کے اندر، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو تو ان لائن کر دو. کیونکہ یہ تو ایک عام سی ایک لائن ہے، ون لائن ہے، اس میں ایک ہی لائن ہے اس کوڈ میں. اور چونکہ یہ کنورژنز ہمیں، آپ کو پتہ ہے بعض ہمارے سافٹ ویئرز ایسے ہوتے ہیں سسٹمز میں جہاں پہ کنورژنز بہت چاہیے ہوتی ہیں، میٹر ٹو سینٹی میٹر، ٹھیک ہے نا جی، کے جی ٹو گرامز یا کے جی ٹو پاؤنڈز، اس طرح. تو وہاں پہ تو کنورژن کا تو چھوٹا سا ایک فارمولہ ہوتا ہے. اب اگر وہ بار بار کال ہو رہا ہے تو بار بار آپ وہی بات ہے فیز 2 سے فیز 7 اتنے سے کام کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یعنی جیسے مثال اس کی ہے کہ آپ ایک ایسے علاقے میں جہاں نان بھائیوں کی دکانیں نہیں ہیں، کم ہیں بہت، اور آپ فیز 2 سے فیز 7 ایک روٹی کے لیے، اپنے ایک آدمی ہیں آپ، 2 روٹیوں کے لیے آپ گاڑی نکالتے ہیں روٹی لینے کے لیے، تو آپ کہیں گے تو اس میں تو میرے 2 روٹیوں کے آنے جانے کا ٹائم اور وہ پیٹرول کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ 2 روٹیوں تو اس سے اچھا ہے کہ میں آٹا لے کے خود ہی گھر میں بنا لیا کروں. یہ بالکل یعنی اس طرح کا مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ چھوٹا سا فنکشن ہے جس کو آپ ان لائن کر سکتے ہیں. اور جو ہے اب کیا ہوگا، اب ذرا وہ باتیں جو پیچھے آپ نے پڑھ لی ہیں کہ یہاں پہ آپ نے سی ان کیا پاؤنڈ میں، اور اب آپ نے کے جی ایکول ٹو پاؤنڈس ٹو کے جی کا فنکشن یہ یہاں سے کال ہو گیا ہے، اور اس کو آپ نے ایل بی ایس، یہ جو آپ نے پاؤنڈس دیے تھے یہ آپ نے بھیج دیے، اس نے وہاں سے ویلیو ریٹرن کر کے جی میں اسٹور ہو گئی، اور پھر فائنلی وہ ویلیو آپ نے پرنٹ کر دی. تو اب ایکچولی ہوا یہ ہے کہ یہ والا جو کوڈ ہے نا، یہ لائن، یہ ایکچولی اس جگہ انسرٹ ہوئی ہے، اور جب یہ انسرٹ ہوئی ہے تو یہ جو فائنلی یہ جو ملٹیپلیکیشن اس کی ہوئی، یہ کاپی ہو گئی پھر کے جی میں. تو اب اگر یہ فنکشن آپ کا مثال 10 دفعہ یہاں سے کال ہوتا تو 10 دفعہ یہ آپ کا یہ والی لائن اس میں 10 دفعہ انکارپوریٹ ہو جائے گی، انسرٹ ہو جائے گی جب بھی کال چلے گی. بھائی یہ ایک جگہ اس نے اسٹور کیا ہوگا کمپائلر نے اپنے پاس، اور جہاں جہاں کال آئے گی وہاں انسرٹ کرتا جائے گا اس کو اور چلاتا جائے گا. تو اس سے آپ وہ فنکشن کال کی جو سوئچنگ ہے نا آنے جانے کا ٹائم، وہ یہاں نہیں ہوگا، اور میموری بھی سیو کرے گا، ظاہری بات ہے اس میں. تو یہ ایک فیسلٹی ہے جو کہ آپ کو سی پلس پلس والوں نے دی ہے کہ اگر بہت چھوٹے فنکشن ہوں اور بہت فریکوینٹ ہوں تو اس وقت آپ ان فنکشنز کو بہتر یہ ہے کہ ان لائن بنا لیں. لیکن اگین یہ بات ذہن میں رہے کہ اٹس جسٹ ریکویسٹ. اچھا، یہ ایسی ہی ہے جیسے سی پلس پلس میں اگر آپ تھوڑی فیملیٹی ہو تو سی پلس پلس میں ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انٹ ایکس از اکول ٹو 10. اس کا کیا مطلب ہے کہ میموری میں ایک ڈبہ بناؤ ایکس نامی جس میں 10 آ جائے، جس کا کوئی ایڈریس بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، ایگزا ڈیسیمل وغیرہ میں. تو اس کے اگر آپ تھوڑا سا آپ نے پروگرامنگ کی ہو تو اس کے آگے ایک کی ورڈ آپ رجسٹر بھی لکھ سکتے ہیں، رجسٹر انٹ ایکس از اکول ٹو 10. یہ سی پلس پلس کی جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا، اب اس سے مطلب یہ ہوگا کہ آپ کمپائلر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ ویریبل آگے شاید جا کے کوڈ میں اتنا زیادہ یوز ہوگا کہ اس کو تم میموری کے بجائے رجسٹرز میں رکھو، ٹھیک ہے نا جی. آپ کو اتنا تو علم ہوگا نا کہ سب سے فاسٹنگ ڈیوائس آپ کا ہارڈ ویئر میں کون ہوتا ہے؟ سی پی یو. سی پی یو کے اندر ہوتے ہیں رجسٹرز، پھر ایک ہوتی ہے کیش، ٹھیک ہے نا جی. تو کیش بیٹھی ہوتی ہے فار میچنگ اسپیڈس آف میموری اینڈ سی پی یو. تو کیش اس سے نسبتاً سلو ہوتی ہے، اور پھر کیش سے سلو میموری ہوتی ہے. تو یوزولی آپ کا ایکس از اکول ٹو 10 یہ تو میموری میں پڑا ہوتا ہے نا یہ ڈبہ. لیکن آپ کہتے ہیں یار یہ بار بار اگر مجھے کمپیوٹیشن میں آپ کے سی پی یو میں جو ایک ہوتا ہے اے ایل یو، ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ، جو کہ آپ یہ کمپیوٹیشن وغیرہ کرتا ہے، تو اب وہ اس کو بار بار اگر یہ ایکس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ بار بار مجھے کیش سے ہوتے ہوئے میموری سے جا کے ایکس کو اٹھا کے کیش میں لا کے سی پی یو کے رجسٹر میں لانا ہوتا ہے. تو یہ بار بار کی اس بھاگ دوڑ سے بچا نہیں جا سکتا. تو وہ کہتا ہے اس بار بار کی دوڑ سے بچنے کے لیے مجھے یہ کر دو کہ یار میں اس کو بس رجسٹر میں رکھو، یعنی کہ سی پی یو کا جو رجسٹر ہے اس میں اس کو جگہ دے دو اگر تو. لیکن یہی بات ہے کہ یہ بالکل ان لائن فنکشن کی طرح ہے کہ کمپائلر آپ کی یہ ریکویسٹ او ایس کو دے دے گا، لیکن اب او ایس نے اگر نہیں مانی، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ اب او ایس کی مرضی ہے. تو پھر کمپائلر آپ کا یہ ورڈ تو کمپائل بھی کرے گا، کوڈ چلے گا بھی، لیکن آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اس ایکس کو رجسٹر میں جگہ ملی ہو پرماننٹلی.
ایک تو ہوتا ہے نا نارمل ویریبل جو میموری سے اٹھ کے کیش کے ذریعے رجسٹر میں تو آتا ہی ہے، بغیر رجسٹر میں آئے تو کمپیوٹیشن نہیں ہوتی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پرماننٹلی ریزیڈنٹ بنا دیا ہے رجسٹر میں. کیوں؟ کیونکہ جب تک وہ اپڈیٹ نہیں ہوتی، ریڈنگ اس کی ہو رہی ہے، یوزیج اس کا ہو رہا ہے، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ میموری سے بار بار نہ اٹھائی جائے، بس کہ رجسٹر سے ہی. ہاں دا مومنٹ وہ اپڈیٹ ہو گئی، یعنی بعد میں جا کے کہیں آپ نے x=11 کر دیا، تو اب وہ میموری میں بھی اپڈیٹ ہو جائے گی اور رجسٹر میں بھی، اور پھر یہاں پڑی ہوگی. تو اس سے آن ورڈ جو ہے نا، جس کو بھی ایکس چاہیے ہوگا وہ 11 یہاں سے لے گا رجسٹر سے. بہرحال یہ ایک ضمن میں نے بات کر دی، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ سم ٹائم آپ کی جو بعض اسٹیٹمنٹ C++ میں ہوتی ہیں، اٹس جسٹ اے ریکویسٹ ٹو اے کمپائلر. Compiler may accept depending upon the resources you are asking for, depending upon the line of codes you have, یا depending upon the memory manager of the OS جس پہ وہ compiler چل رہا ہے. کیونکہ وہ اگر وہ میموری مینیجر OS کا نہیں آپ کو وہ دیتا میموری اتنی، تو پھر بھی ایک مسئلہ ہے، اور کمپائلر بہت بھی زور لگائے تو وہ جو ہے اس کو وہ جگہ جو ہے نا سسٹم میں نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے وہ ہوگی ریکویسٹ کے درجے میں ہی، مے بی کہ وہ جو ہے کر لے اس طرح سے کام کوئکلی یا نہ کرے. تو اس میں جو ہے نا وہ جو ہے اٹ ڈپینڈس. ٹھیک ہے نا جی. لیکن جو کوڈز آپ کے چھوٹے ہوں، لائن آف کوڈ اس کے کم ہو، تو آپ اس کو بے شک ان لائن بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں ایک دوسری چیز جو ہم اکثر C++ میں دیکھتے ہیں، دیٹ از اباؤٹ کانسٹ کوالیفائر. کانسٹنٹ سے ہے، اور یہ جو ہے یہ عموماً ہم ان ویریبلس کے ساتھ یوز کرتے ہیں کہ جس کا ہمیں ڈر ہو کہ غلطی سے بھی اس کی ویلیو کو تھرو آؤٹ دا پروگرام کوئی بعد میں چینج کر لے گا. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ویلیو کو کوئی بھی چینج نہ کر سکے جب بھی وہ ڈکلیئر، یعنی جیسے یہ فلوٹ ایک پائی ہوتا ہے نا میتھس میں، πr²، ایریا آف اے سرکل از πr². ٹھیک ہے نا. سرکمفیرنس آف اے سرکل آپ کو پتہ ہے C=2πr. اس طرح کے فارمولاز میں پائی بہت یوز ہوتا ہے. تو اور یہ تو پائی کی جو ویلیو ہوتی ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے میتھس میں وہ یہ ہوتی ہے 3.14159. تو اب آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی میتھمیٹیکل سا کوڈ میں لکھ رہا ہوں جس میں فارمولاز کی بہت ضرورت پڑتی ہو، اور اس میں کوئی غلطی سے بھی یہ پائی کی ویلیو کو کچھ چینج کر دے. پائی کی ویلیو آپ نے چینج کی تو آپ سارے فارمولے ہی گڑبڑ رزلٹ دینا شروع کر دیں گے. تو اس کی بہتر پروگرامنگ پریکٹس اس طرح کے ویریبلس کی یہ ہوتی ہے کہ دا مومنٹ آپ اس کو ڈکلیئر یا ڈیفائن کر رہے ہیں یہاں پہ، یعنی یہاں پہ ڈکلیئر بھی ہو رہا ہے اور یہ ویلیو دے کے آپ اس کو ڈیفائن بھی کر رہے ہیں شروع میں، تو ساتھ ہی ساتھ اس کے آگے کونس کا کوالیفائر بھی لگا لیں. کی ورڈ ہے یہ. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پروگرام میں آگے جا کے کوئی اس بندہ غلطی سے اس کو چینج کرے گا تو آپ کا کمپائلر ایرر دے گا. یو کین ناٹ موڈیفائی دا ویلیو آف پائی. آپ موڈیفائی کی ویلیو یہی کر سکتے ہیں جہاں پہ ڈکلیئر اور ڈیفائن ہوا ہے. آگے آن ورڈ آپ ایکس کو غلطی سے بھی پائی کی ویلیو کو پلس پلس مائنس مائنس یا اس میں کوئی 3.79 رکھنے کی کوشش کی تو نہیں کرے گا یہ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اسی احتیاط کے لیے ہے، اسی وجہ سے یہ ایک فیسلٹی دی گئی ہے C++ میں کہ آپ کو پروگرامر کو ڈر ہو کہ میں نے اس کو کسی فنکشن کو بائی ریفرنس پاس کر دیا اور اس فنکشن نے جا کے اس کو چینج نہیں کرنے کی کوشش کی. تو بائی ریفرنس کا تو آپ کو کچھ علم ہوگا بھی کہ بائی ریفرنس بائی کاپی نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے وہاں پہ جا کے اس کو چینج کیا تو وہ تو چینج ہو گئی پائی کی ویلیو پکی، واپس آئے تو چینج ہوگی اسی میموری میں. لیکن اگر کانسٹ آپ نے لگایا نا تو کمپائلر آپ کو نہیں بخشے گا. وہ ادھر فنکشن کیا کہ جس فنکشن میں بھی جا کے آپ نے بائی ریفرنس پائی کو بھیجا اور وہاں اس نے چینجز کی تو آپ کو پکڑے گا، روکے گا. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں مجھے روک رہا ہے. تو جب آپ اس کی تلاش میں جائیں گے او اچھا یہ کانسٹ رکھا گیا تھا، اور کانسٹ میں نے کیوں رکھا تھا، پھر آپ کو وہ ریزن بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس لیے کانسٹ رکھا تھا کہ یہ ویلیو میتھس میں بدلتی ہی نہیں ہے اور میرے پروگرام میں یہ کیسے چینج ہو رہی ہے. تو اس لیے ایسے ویریبلس کو پھر ہم جو ہے کانسٹ کے کوالیفائر کے ساتھ لکھتے ہیں. تو اس کی مثال یہ سامنے آپ کے ہے کہ
एक मेन में आपने रेडियस एरिया का फ्लोट वेरिएबल बनाया, पाई के वैल्यू को आपने कांस्टेंट कर दिया फिक्स करके, फिर आपने रेडियस मांगा यूज़र से, और फिर आपने एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर, और आपने कहा एरिया ऑफ सर्कल। अब अगर आपने गलती से इधर इस लाइन के बाद कहीं ये लिख दिया ना कि पाई इज इक्वल टू या पाई प्लस प्लस, तो ये गलती है। अच्छा, ये आपको जनरली करने देगा ये काम कंपाइलर। लेकिन अगर ये कॉन्स यहाँ ना होता तो अब आप जब ये लाइन लिखेंगे तो अब जब आप ये लाइन लिखेंगे तो उस वक़्त आपका जो है जब आपने इसको कॉन्स डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो फिर ये जनाब लाइन आपकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जेन्युइन स्टेटमेंट बन जाएगी, पाई प्लस प्लस फिर होगा। तो कॉन्स्ट अगर नहीं है तो फिर तो नहीं होगा, ठीक है ना जी। और जो है अगर कॉन्स लिखा है तो फिर जनाब फिर आपका पाई प्लस प्लस नहीं होगा। तो कॉन्स हटा के लिखेंगे तो ये लाइन आपकी जो मैंने लिखी है ये जेन्युइन बन जाएगी, ठीक है ना जी। तो कोशिश करें कि इसको तब यूज़ करें जब इसकी वाक़ियतन आपको ज़रूरत हो, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब स्कोप पे थोड़ी बात करते हैं ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो देखें, मैं इस कोड को थोड़ा सा सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ और जो है इसके बाद थोड़ी सी जो है आपको थोड़ा सा अंदाज़ा इस आउटपुट से एक मैं करवाना चाहता हूँ। स्कोप ये मतलब ये कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कब चलते हैं, ठीक है ना, ये हमने अब इसमें डिस्कस करना है। और पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलता है ऑब्जेक्ट का, फिर किसका, ये वो बात हम ज़रा इसमें अब करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, आपने एक शो डाटा का एक फंक्शन मैंने बनाया इस प्रोग्राम में। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये किसी क्लास का भी फंक्शन नहीं है, और ये जो है इसके बाद हमने एक क्लास बनाई है इस फंक्शन की, उसके अंदर जनाब एक प्राइवेट मेंबर बनाया है एज, फिर उसके बाद हमने पब्लिक जो है वो बनाया है, और जो पार्ट है उसमें हमारे पास इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना जी, ये और ये डिस्ट्रक्टर है, और सेट डेटा और शो डेटा, ठीक है ना जी। और इसमें हमने जो है जो काम किए हैं वो हमने दिखाए हैं। अच्छा, बहरहाल ये तो आपको एक कोड का मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब ज़रा आते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो मेन हम लिखते हैं, मेन में हमारे वही कोड है जो पहले मैंने डिस्कस किया, सलीम अली। अब मुझे बताएं सलीम के लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा? तो सलीम के लिए कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का फंक्शन प्रिंट होना चाहिए ना पहले, ये मैसेज, और एज उसकी 0 सेट हो जानी चाहिए। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर 2 दफ़ा चलना चाहिए ना, क्योंकि अली के लिए भी चलना चाहिए। तो जब अली के लिए भी चलना चाहिए 2 दफ़ा, तो आप ज़रा इसके आउटपुट में मैं स्क्रीन दिखाता हूँ। ये देखें, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 2 दफ़ा स्क्रीन पे आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। ये इतना काम जो हुआ आपने किया है, जो अभी आपने मेन में सिर्फ ये काम किया है, एक लाइन अभी सिर्फ चलाई है आपने। इसके बाद जब ये चल जाएगी तो फिर स्क्रीन पे प्रिंट होगा क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी आपके दोनों ऑब्जेक्ट बन गए हैं, इसका मैसेज आ गया। तो वो मैसेज भी आप देख रहे हैं आउटपुट में, ये देखें, ये आपके सामने ये प्रिंट हो गया। उसके बाद आप आते हैं कि सलीम एज इज़, और सलीम का शो डेटा कॉल करते हैं। तो सलीम के शो डेटा में आप चले जाएं तो वहाँ पे आप रिटर्न एज करते हैं। तो रिटर्न एज क्या होगी, रिटर्न एज आपकी 0 होगी ना, जो अभी आपने की है, इनिशलाइज किया है। इसी तरह यही काम जब आप अली के लिए करेंगे तो अली डॉट शो डेटा जब करेंगे तो अली के लिए भी यही प्रिंट होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये देखें, आप अभी आउटपुट में देखें, सलीम एज इज़ 0, अली एज इज़ 0, ठीक है ना जी। ये आपके यहाँ तक प्रिंटिंग हो चुकी है। अच्छा, अब जब आपने ये कर लिया तो इसके बाद आपने सलीम का सेट डेटा कॉल किया और अली का सेट डेटा, और दोनों में आप क्या कर रहे हैं कि दोनों की एजेस में +10 कर रहे हैं, ठीक है जी।
اس کی ایج 0 + 10 ہو کے 10 ہو جائے گی دوبارہ، اور علی کے لیے بھی یہی ہوگا۔ اب جب یہ دونوں کی ایجز 10 ہو جائیں گی تو آپ کے یہ کام یہاں ہو گیا ہے، یعنی ہو گیا ہے۔ اب اگر دوبارہ میں شو ڈیٹا کروں گا تو اب جو ہے نا 10 پرنٹ ہونا چاہیے، جو کہ میں کرتا ہوں آگے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، میں نے آگے یہ کام کیا ہوا ہے، یہ وہ شو ڈیٹا کا فنکشن ہے، یہ وہ والا شو ڈیٹا نہیں ہے، یہ وہ کلاس کا ممبر فنکشن نہیں ہے شو ڈیٹا۔ یہ شو ڈیٹا انڈیپینڈنٹ فنکشن ہے جو میں نے شروع میں بنایا تھا، یہ سب سے اوپر یہ والا فنکشن، یہ اس کو آپ نے کال کیا ہے گلوبل، یعنی اسکوپ میں ایک سمجھے کہ ایک فنکشن ہے مین سے باہر آپ نے بنایا ہے، ایک کلاس ہے، ایک شو ڈیٹا فنکشن ہے اور ایک مین فنکشن ہے۔ تو یہ کلاس کے اندر والا شو ڈیٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ وداؤٹ اینی ڈاٹ آپریٹر میں نے اس کو کال کیا۔ یہاں کوئی ڈاٹ آپریٹر تو نہیں ہے، آبجیکٹ تو نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کون سا ہے، یہ وہ والا شو ڈیٹا ہے۔ اچھا، وہ والا شو ڈیٹا میں آپ جب گئے تو وہاں کیا اسکرین پہ پرنٹ ہوگا، سی آؤٹ کر رہے ہیں جب کال ہوگا، یو آر آؤٹ آف اسکوپ آف آبجیکٹس بٹ دے آر ناٹ یٹ ڈسٹرائڈ۔ یعنی جب آپ مین سے اس فنکشن میں آئیں گے کال ہو کے، تو یہاں پہ آپ اس آبجیکٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتے، یعنی سلیم اور علی کو یہاں آپ یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا یہ اسکوپ، یہ بریکٹس، اس کو نہیں پتا کہ سلیم اور علی کیا چیز ہے، وہ تو مین میں ڈیفائن ہوئے تھے نا، یعنی ان کا اسکوپ تو مین ہے سلیم اور علی کا، سمجھ آ رہی ہے؟ سلیم اور علی اس اسکوپ میں ڈیفائن ہوئے ہیں، اس میں، تو ان کا اسکوپ صرف اس تک محدود ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ دوسرے فنکشن میں ویزیبل، لہٰذا جب آپ اس میں جاتے ہیں تو آپ یہاں سے باہر چلے گئے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، ابھی آبجیکٹ ڈسٹروائے نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ ڈسٹرکٹر کب چلتا ہے؟ جب آپ کا یہ اسکوپ ختم ہوتا ہے آبجیکٹ کا۔ آبجیکٹ کا اسکوپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں ختم ہو رہا ہے، تو جب تک یہاں آپ نہیں آپ کا رن ٹائم پہ اس لائن پہ پہنچتے اس جگہ، تب تک ڈسٹرکٹر کال نہیں ہوگا، اور ڈسٹرکٹر جب تک کال نہیں ہوتا تو آبجیکٹ کا جو ہے نا اسکوپ ڈسٹروائے نہیں ہوتا اس وقت تک۔ لہٰذا یہاں پہ وہ میسج دے کے آپ کو باور کروا رہا ہے اسکرین پہ کہ آپ آؤ، باہر تو آ گئے ہیں آبجیکٹ کے اسکوپ سے، لیکن ابھی تک وہ ڈسٹروائے نہیں ہوئے وہ آبجیکٹس، جب تک ان کا اسکوپ ختم نہیں ہو جاتا مین میں اور وہ ڈسٹرکٹر نہیں چل جاتا۔ لہٰذا اسکرین پہ آپ دیکھیں یہ میسج آپ کے آ گیا ہے، اور اس کی ایک نشانی کہ آپ ڈسٹروائے وہ نہیں ہوئے، وہ کیا؟ اس سے پہلے آپ نے کیا کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے ان کا سیٹ ڈیٹا 10 کیا ہے ادھر، تو جب 10 کیا تو اب جب اس کے بعد آپ جو ہے نا شو ڈیٹا کریں گے تو 10 ہی پرنٹ ہوں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اس فنکشن کے باہر جا کے واپس آنے سے یہ اس کی یہ جو 10 کی ویلیو، یہ جو ویلیو جو یہاں سیٹ ہوئی تھی، وہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ ایک دوسری دلیل ہو گئی کہ آپ اسکوپ سے تو باہر چلے گئے تھے، لیکن آبجیکٹ کی ویلیوز یا آبجیکٹ کی جو اپنی ایگزسٹنس ہے وہ میموری میں تھی اسی طرح ہی۔ لہٰذا جب آپ نے سلیم ڈاٹ شو ڈیٹا اور علی ڈاٹ شو ڈیٹا دوبارہ کال کیا تو ناؤ نیو ایجز آر، یہ جو میسج آپ نے پرنٹ کیا ہے نیو ایجز آر والا، یہ وہ کہہ کے پھر وہ کہتا ہے کہ 10 اسکرین پہ۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں جب فائنلی پروگرام آپ کا فنش ہوا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے، یہاں پہ جب بس ختم ہو گئی بات، تو یہ جب فنش ہوا ہے تو یہاں پہ اب جب اسکوپ ختم ہوا ہے تو اس کا ڈسٹرکٹر کال ہونا چاہیے۔ ڈسٹرکٹر میں آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ ڈسٹرکٹر میں آپ نے صرف ایک میسج پرنٹ کیا ہوا ہے کہ جناب آبجیکٹ از ڈسٹرائڈ۔ تو سلیم بھی ڈسٹرائے ہو گیا اور علی بھی، لیکن دونوں کے لیے ڈسٹرکٹر علیحدہ علیحدہ چلے گا، جیسے دونوں کے لیے کنسٹرکٹر علیحدہ علیحدہ چلے گا۔ تو جب دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ چلے گا تو دو میسج دو بار آئیں گے۔ تو دیکھیں آبجیکٹ ڈسٹرائڈ ایک دفعہ بھی آیا ہے، دوسری دفعہ بھی آیا، جیسے کریٹڈ کے لیے دونوں دفعہ آیا تھا، اسی طرح اس کے لیے بھی 2 دفعہ آیا۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ اسکوپ آبجیکٹ کب تک میموری میں رہتا ہے؟ جب تک وہ اپنے اسکوپ کے اندر اس کا اسکوپ اینڈ تک ختم نہیں ہوا۔ جو ہی اینڈ پہ تک اسکوپ ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کا جو ہے نا آبجیکٹ وہ پھر ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے ڈسٹرکٹر میں کچھ پرنٹ کیا تو وہ بھی ساتھ ہی آپ کے پرنٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اندر وے ٹو رائٹ دس کوڈ از سمپل، کہ میں نے چونکہ اس میں تو سارے فنکشنز اندر ہی کلاس کے اندر، یہ کلاس کی باڈی کے اندر لکھے ہوئے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بہت زیادہ فنکشن کلاس میں ہو جاتے ہیں تو پھر یوزولی کیا ہوتا ہے، پھر جناب آپ کو سم ٹائم جو ہے نا
باہر لکھنے پڑتے ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ مینشن کرنا پڑتا ہے. تو علیحدہ علیحدہ میں مینشن ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ جناب شو ڈیٹا کا فنکشن اسی طرح ہی لکھ لیں، اور پھر جناب اس کے بعد آپ کلاس میں صرف ڈیکلریشن کر لیں کہ جی ایج ہے، یہ میرے فنکشنز ہیں، اور ان فنکشنز کو پھر آؤٹ سائڈ دا کلاس ود اسکوپ ریزولوشن آپریٹر بھی آپ ایسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ جی یہ ہیومن کلاس کا کنسٹرکٹر ہے، یہ ہیومن کلاس کا ڈسٹرکٹر ہے، یہ ہیومن کلاس کا سیٹ ڈیٹے کا فنکشن ہے، یہ ہیومن کلاس کا شو ڈیٹے کا فنکشن ہے، اور یہ ریٹرن ٹائپس ہیں. اور اسکوپ ریزولوشن آپریٹر اسے کہتے ہیں، یہ ڈبل کالن جو آپ لگاتے ہیں، یعنی اس کے لیفٹ پہ کلاس نیم آتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شو ڈیٹا فنکشن جو ہے یہ کس کا ہے، یہ اس کلاس والا شو ڈیٹا ہے، یہ کوئی دوسرا شو ڈیٹا نہیں ہے جیسے ہم نے وہاں پہ شو ڈیٹا اس کوڈ میں علیحدہ بھی بنایا ہوا ہے. یہ تو یہ اس سے کنفیوژن نہیں ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی کلاس کا اسپیسیفائر یہاں نہیں ہے، لہٰذا اس کو آسانی سے. تو اس میں صرف فرق یہ ہو جاتا ہے کہ کوڈ کی ریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے تھوڑی جب آپ اس طرح سے کوڈ کرتے ہیں. بہت زیادہ فنکشن ہوں گے تو کلاس کے اندر فنکشن سے ڈکلیئر ہوئے ہوں گے اور ڈیفینیشنز آپ اس سے باہر رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو باقی کوئی کوڈ میں چینج نہیں ہے، وہی کوڈ اسی طرح ہم لکھ کے وہی آؤٹ پٹ جو ہے اچیو کر سکتے ہیں. چلیں جی، تو یہاں کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی لیکچر میں پھر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ واٹ از ڈیفالٹ کنسٹرکٹر. تو کنسٹرکٹر ڈسٹرکٹر ہم نے ڈیفائن کر لیے ہیں، اب اس کی ڈیٹیلز فردر جو ہے نا اس میں جو تھوڑی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. تب تک مجھے جو ہے اجازت دیجیے. السلام علیکم.